नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुत तकासुर, तलबे माल की हवस का नतीजा और सख्त तनबी। अलहाकुमुत तकासुर, अलहाकुम गाफिल कर दिया तुम्हें, अत तकासुर कसरत की तलब ने। और अलहाकुम जो है वो लाम हा वाव से निकला है, और अत तकासुर कसर से, काफ फा और रॉ से। मतलब तुम्हें एक दूसरे से ज्यादा हासिल करने की हिर्स ने गाफिल कर दिया। हत्ता, यहाँ तक कि जुर तुम, जा पहुंचे तुम, अल मकाबिर या कब्रों को। हत्ता जुर तुमुल मकाबिर, जहां तक कि तुमने कब्रिस्तान जा देखे। जाहिर सी बात है, जब इंसान का जो है इस दुनिया से ताल्लुक टूट जाता है, खालिक हकीकी से जा मिलता है, तो फिर उसे कहाँ ले जाया जाता है हम अच्छे से वाकिफ हैं। जुर तुम जावा से, और अल मकाबिर काफबा रा से। कल्ला, हरगिज नहीं, वार्निंग है, तनबीह है। सौफा, अनकरीब, तालमून, तुम जान लोगे। और ये बना है आइन लाम मीम से। कल्ला सौफा तअलमून, हरगिज नहीं, तुम जल्दी जान लोगे। बहुत ज्यादा देर नहीं है इस बात में, बहुत जल्द जान लोगे। फिर दोबारा जब वही अल्फाज आए तो इसका मतलब है तकरार जब बढ़ जाए तो ताकीद भी बढ़ गई है, जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है उसकी तरफ। सुम्मा कल्ला सौफा तअलमून, फिर हरगिज नहीं, तुम जल्दी जान लोगे। सुम्मा फिर, कल्ला हरगिज नहीं, सौफा अनकरीब, तअलमून तुम जान लोगे। कल्ला हरगिज नहीं, लो काश, तालमूना तुम जान लेते, इल्मा जानना, अल यकीन यकीन का। कल्ला लो तालमून इल्म अल यकीन, हरगिज नहीं, काश तुम जान लेते यकीन का जानना। इसको मजीद जाके एक्सप्लोर करते हैं जब आयात करेंगे। और इल्म का भी वही रूट है जो तालमून का है, क्योंकि जान लेने से ही है, आइन लाम और मीम से। और अल यकीन जो है उसमें या काफ और नून का रूट पाया जाता है। ला तरावुन्ना, अलबत्ता तुम जरूर देखोगे। सिंपली एक तरह से आपको नहीं बताया जा रहा कि तुम देखोगे, एक नॉर्मल बात नहीं है। लाम के साथ अलबत्ता, और नून जो मुशद्दद है ये शो कर रहा है तुम जरूर बाजरूर, तुम देखोगे, तुम जरूर देखोगे अल जहीम, जहन्नम को। और ये ला तरावुन्ना का जो रूट है रॉ हमजा या है, और अल जहीम का जीम हा और मीम है। ला तरावुन्ना अल जहीम के यकीनन तुम जरूर जहन्नम को देखोगे। तुम्मा फिर, ला तरावुन्नहा, अलबत्ता तुम जरूर देखोगे उसको। आईना, आंख से, अल यकीन यकीन की, फिर यकीनन तुम जरूर उसे यकीन की आंख से देख लोगे। और इसका अगेन वही रूट रिपीट हो रहा है, आइन का एज इट इज, आइन या नून आंख से, और अल यकीन का भी सेम जो हम पहले करके आए। तुम फिर, लातुस आलुन्ना, अगेन यहाँ पर नून मुशद्दद भी और लाम भी डबल ताकीद आ रही है। अलबत्ता तुम जरूर पूछे जाओगे यौमाइदिन, उस दिन, अनिन नईम, नियमतों के बारे में। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर यकीनन तुम उस दिन नेमतों के बारे में जरूर पूछे जाओगे। मतलब कि इस चीज में कोई डाउट दूर दूर तक है ही नहीं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके लफ्जी तर्जमे को देखा। लातुस आलुन्ना, सीन हमजा लाम से, और अन्नाईम नेमतों से है, तो नून आइन और मीम आपके सामने। सूरा आपके सामने, नाम है अत-तकासुर। आयात हमने 8 देखी, रुकू उसके अंदर है 1। ठीक है। और नजूल जो है इसके हवाले से मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये मक्की सूरा है। और पहली आयत के लफ्ज अत-तकासुर को उस सूरत का जो है वो नाम करार दिया गया है। मक्की सूरा है, इसमें 8 आयत, एक रू 28, एक रुकू, 28 कलिमात और 123 हरूफ है। बेसिकली लोगों को दुनिया परस्ती और उसके बुरे अंजाम से खबरदार करना, और कयामत के हालात का तज़किरा इस सूरत का जो है मौजू या आप टॉपिक समझें। तो जो मेन थीम्स आपको मिलेंगे वो ये मिलेंगे कि कंपटीशन चल रहा है, दुनिया की दौड़, गफलत, मौत की नहीं टेंशन है। समझते हैं कि मौत और आखिरत शायद जैसे बहुत दूर है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर जहन्नम का मुशाहिदा करवा देंगे, नेमतों का हिसाब होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी। आखिरी आया हमने पढ़ी। और इंसान को बहुत बड़ा एक तरह से झटका देती है ये सूरत, ये बता कर कि तुम दुनिया में इतने मसरूफ हो गए हो कि अपनी असल मंजिल ही को भूल गए हो। अगर हम इस पे फोकस करें तो ओवरऑल हमें ये मिलेगा कि ये दुनिया टेम्परेरी है। ये हमें बार बार एक ही मैसेज कन्वे करेगी हर आयत के एंड में। पूरी सूरह सूरह का ओवरऑल थीम भी देखें तो एक ही बात है कि ये दुनिया टेम्परेरी है। माल, औलाद, जायदाद, शोहरत, जो भी कुछ हो, बिजनेस, स्टेटस, डिग्री, आपकी जो भी ओहदा है, डेजिग्नेशन है, ये सब सिर्फ इम्तिहान है। अगर यही जिंदगी का मकसद बन जाए तो फिर इसी को कहा गया तकासुर, कसरत की तलब। और बहुत
अच्छे तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सूरत में बता रहे हैं कि वेक अप, जाग जाओ, बिफोर डेथ वेक्स यू अप, इससे पहले कि तुम्हें तुम्हारी मौत जगा दे। तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की ख्वाहिश ने गफलत में डाल दिया। पहली आयत को देखें, अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की ख्वाहिश ने गफलत में डाल दिया और मसरूफ कर दिया है, गाफिल बना दिया है, तुम्हारा दिल हटा दिया है जो काम तुम्हें करना था उससे। यानी इंसान इतना बिजी हो जाए कि असल मकसद को ही भूल जाए। और तकासुर होती है ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की दौड़। सिर्फ माल नहीं, बल्कि माल के अंदर चले पैसा भी आ गया, ज्यादा से ज्यादा घर हो, गाड़ियां हो, कपड़े हो, डिग्रीज हो, शोहरत, औलाद, ताकत, मकाम, कोई चीज है जो छोड़ी इंसान ने, ये सब इस तकातुर में आकर शामिल हो जाते हैं। अल्लाह ने माल को बुरा नहीं कहा, वेल्थ इज नॉट बैड, माल की मोहब्बत को भी बुरा नहीं कहा, बल्कि वो मोहब्बत जो अल्लाह से दूर कर दे वो तकासुर है। आज लोग किस बात पे कंपैरिजन करते हैं? मेरी गाड़ी उससे बेहतर हो, मेरा फोन उससे बेहतर हो, नया फोन लेने में मिनट नहीं लगाते, और शादियों पे इस कदर एक्सपेंस किया जाता है। मेरी तस्वीर या मेरा मतलब मेरा फेम, मेरी शोहरत यहाँ से वहां, वहां से वहां पहुंच जाए। और इसके चक्कर में मतलब आप ये देखें ना कि अपनी लाइफ कहाँ प्राइवेट रही, सेल्फी लगाते हैं। जिन लोगों के पास वो नेमतें नहीं होती उनको भी परेशानी हो जाती है, अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने जाएंगे, उन जगहों की सेल्फी लगा देंगे। नहीं, आप अपनी नेमतों को बचा कर रखें, साबत साहबे नेमत से हसद किया जाता है। फिर बड़े बड़े घर की ख्वाहिशात, कंपनी बड़ी से बड़ी हो जिसमें जॉब करनी है, अगर जॉब भी करनी है, सैलरी ज्यादा से ज्यादा हो, तो अल्लाह से ये पूछ अल्लाह हमसे पूछेगा नहीं? क्या हमें अपने आप से नहीं पूछना चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि आप, मेरी जिंदगी अल्लाह के लिए है या सिर्फ दुनिया जमा करने के लिए? तो ये जो सूरत तकासिर है कुरान मजीद की इंतहाई ताकतवर और दिल को झंझोड़ देने वाली, समझने एक रेवोल्यूशन लाने वाली इनकलाबी सूरत है। ये बेसिकली इंसान को किस हवाले से वार्न करती है कि वो मटेरियलिज्म में ना पड़े, और मटेरियलिज्म सबसे बड़ा धोखा है, इसलिए वार्न करती है। और मादा परस्ती, जिसे आप उर्दू में कहेंगे मटेरियलिज्म को मादा परस्ती कहेंगे। और कंपटीशन, एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में इतना बिजी ना हो जाए कि वो यही भूल जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी जो जिंदगी है उसका मकसद उसको जिंदगी में क्या दिया है। अब चूंकि ये सूरत मक्की है और इब्तदाई दौर में नाजिल हुई, तो लोगों के अंदर तब भी ये चीज थी कि माल, औलाद, कबीले, ताकत, सब चीजें, ये उनको सोशल स्टेटस पे उनको भी बड़ा फख्र होता था। और यही आप देखें कि अब हमारी जो ओवरऑल जो हमारे लोग हैं, दुनिया है इस वक्त, हर पर्सन को अगर इंडिविजुअली देखें या कलेक्टिवली देखें, तो उनकी तवज्जो भी किधर डाइवर्ट होगी, अबंडस की तरफ, कसरत की तरफ। यानी दुनिया की कसरत और एक दूसरे से आगे निकलने की जो धुन है ना, इसमें पढ़कर आखिरत और जिंदगी के हकीकी मकसद को भूल गए हैं लोग। ठीक है, इसी हवाले से फिर गाफिल की बात आई है। और ये अलहाकुम जो है, इसमें लाम हा और वाव से है, जिसका मतलब कि ऐसी चीज में मशगूल हो जाना जो आपको बेसिक जो काम है ना करने वाला, उससे गाफिल कर दे। फिर अत्तकासुर में क्या है, एक दूसरे से बढ़कर कसरत की ख्वाहिश करना। तो अल्लाह ताला ये नहीं फरमा रहे कि माल बुरा है, माल को कमाना बुरा है, माल बुरा है। असल बीमारी कंपटीशन, जो कि है मुकाबलाबाजी, और एक्यूमुलेशन मतलब जमा करने की हवस को कहा कि उससे बचो। ये जो कंपटीशन है कि मेरे पास उससे बड़ी चीज हो, मेरे पास उससे बड़ा घर हो, उससे महंगी गाड़ी हो, और इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी जिसका कोई एंड पॉइंट है ही नहीं। बेसिकली ये बताया जा रहा है। पहले हम एक एक आयत को देखते हैं, फिर तीनों को कलेक्टिवली देखते हैं। फिर है हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम जा पहुंचे कहाँ, कब्रों को। मतलब जुर्तुम का मतलब जा पहुंचे, तो मतलब इसका यू विजिटेड, विजिट करने की सेंस में भी आप ले लें। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो कब्र में जाने को मुस्तकिल रहाइश नहीं बनाया हमारे लिए, बल्कि एक आरजी विजिट कहा है उसको भी, क्योंकि असल मंजिल तो हमारी आखिरत है। इंसान इस कसरत की दौड़ में इतना मगन रहता है कि अचानक मौत का झटका उसे इस गफलत से बेदार करता है। ये दौड़ तभी खत्म होती है जब इंसान मट्टी के नीचे चला जाता है। तो अल्लाह ने रहे नहीं फरमाया है यहाँ, बल्कि क्या फरमाया, तुमने कब्रों की जियारत की या तुम जा पहुंचे कब्रों के, क्योंकि यही बात है कि कब्र हमेशा की मंजिल नहीं है, वेटिंग प्लेस है। असल घर या जन्नत होगी या जहन्नम। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जन्नत में ही लेके जाए। और दुनिया में हर शख्स आपको कहता मिलेगा कि मेरा घर, लेकिन कब्र के बाद मालूम होगा हमें कि दुनिया सिर्फ एक होटल थी, एक आरजी प्लेस, एक टेम्परेरी प्लेस। असल होम, रियल होम आखिरत है। तो मौत हर इंसान को रोक देती है। जिस बिजनेस को इंसान छोड़ना नहीं चाह रहा होता ना, उसे छोड़ नहीं रहा होता, जिस काम को वो छोड़ नहीं रहा होता, एक दिन वो बिजनेस उसे छोड़ देता है, वो चीजें उसे छोड़ देती हैं।
تو یہ ہمیں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے تم، اور تمہیں یہ بھی معلوم نہ ہوا، ایک جھٹکے نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ پھر آیت نمبر 3 اور 4 آپ کے سامنے اس میں تکرار ہے، پہلے کلا سوف تعلمون، پھر ثم کلا سوف تعلمون، اور 3 اور 4 کو اکٹھا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں، عنقریب تم جان لو گے۔ پھر دیکھو، ہرگز نہیں، عنقریب تم جان لو گے، تکرار ہے۔ تو یہاں کلا جو ہے، ایک سمجھ لیں ایک نیور کائنڈ آف وارننگ ہے، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ شدید وارننگ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو روش تم نے اپنا رکھی ہے یہ بالکل غلط ہے، کمپلیٹلی رانگ۔ اور بات کو پھر دوبارہ دہرایا بھی گیا تاکہ انسان کے دل پہ کیا لگے، چوٹ لگے، فیل تو ہو یہ بات کی جا رہی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جانے کا تعلق موت کے وقت سچائی سے ہے، اور دوسری مرتبہ جانے کا تعلق قبر اور قیامت کے حوالے سے۔ دیکھیں، ہمیں پتہ ہے موت برحق ہے، قبر میں جانا ہی جانا ہے۔ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ قبر میں جانے کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، اور دوسرا قبر، اور قبر کے بعد جو ہے آپ فردر قیامت کے حوالے سے۔ تو یعنی جب یہ پردہ ہٹے گا نا تو سب سمجھ آ جائے گا، لیکن تب بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی۔ تو کلّا کا لفظ جو ہے نا آپ کے سامنے، میں نے بتایا کہ تنبیہی ہے، وارننگ کے لیے ہے۔ اور اگر ہم اسے اپنی آسانی کے لیے سمجھیں تو سمجھے کہ نیور کی سینس میں، اور اشارے پہ ہم رکھتے ہیں نا سٹاپ، ریڈ سائن، رک جائیں۔ اتنی مصروف کر رکھی ہے آپ نے زندگی اپنی، رک جائیں، ویک اپ، غلط سوچ کو چھوڑ دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سمجھ رہے ہو کہ کامیابی یہ ہے؟ نہیں، یو ول کم ٹو نو اباؤٹ دا ریالٹی، کہ جلد حقیقت تمہیں معلوم ہو جائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ موت کے وقت، قبر میں، قیامت میں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے پھر فرما رہے ہیں نا آیا نمبر 4 میں بھی، کہ دوبارہ تکرار ہو رہی ہے، اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ پہلی وارننگ موت کے وقت، دوسری وارننگ قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار سمجھا رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ اب ذرا ان آیات کو پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، کلیکٹیولی ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلے تو دیکھتے ہیں 1 سے 3 کو، یہ جو آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا فرمایا ہے کہ باہم کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ کس چیز کی کثرت نے انسان کو غافل کیا؟ اس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، جس کا مطلب یہ کہ یہ ہر اس چیز کو شامل ہے جس کو انسان پسند کرتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اگزامپلس دی، مال و دولت، اولاد، بلند و بالا اور عالی شان اس کی رہائش گاہ، جسے کہتے ہیں نا مائنڈ بلوئنگ کائنڈ آف ہاؤس، اور منصب ہو یا اقتدار ہو، قوم ہو یا قبیلے، ان کی کثرت وغیرہ ہر چیز اس میں آ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی انہی چیزوں کے حصول میں کیا کر دیتا ہے، کھپا دیتا ہے، اور ان سے اہم تر چیزوں یعنی اللہ کی یاد، اخلاقی جو ہماری حدود ہیں ان کے میں پابندی کرنے کی ضرورت ہے، ہماری جو لمٹس ہیں انہیں کیپ کرنا ہے، حقداروں کے حقوق کی ادائیگی ہم پہ کمپلسری ہے، اور اپنی آخرت کی فکر سے غافل رہتا ہے انسان۔ کس کس چیز سے انسان غافل ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اخلاق کی حدود کی پابندی نہیں کر رہا، حقداروں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہا، اور اپنی آخرت کی فکر جو کہ ہمیشہ رہنی ہے۔ وہاں تو موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا، موت لائی جائے گی، اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور بتایا جائے گا کہ یہ آخرت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، پرماننٹ پلیس۔ یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ اتنا غافل رہتا ہے انسان یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ تو دنیاوی مال و متاع کی جو کثرت ہے، اس کی ابنڈنس ہے، یا اس کا زیادہ، یا اس کی بہتات، یہ انسان کی کمزوری ہے، اٹ از سم تھنگ نیچرل۔ لیکن جس میں انسانوں کی اکثریت ہر دور میں مبتلا رہی ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ انسان کو جس قدر بھی مال و دولت مل جائے نا، جتنی بھی اس کے پاس بہتات ہو جائے اور کثرت ہو جائے، پھر بھی اس کی خواہشات نہیں ٹکتی، اس کی ڈیزائرز نہیں رکتی، وہ پیچھا ہی کرتا رہتا ہے ان چیزوں کا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر ابن آدم کے لیے مال و دولت سے بری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو وہ اس پر قناعت کرنے کی بجائے تیسری کی تلاش میں لگ جائے گا، اور ابن آدم کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اسی طرح مزید فرمایا گیا، اسی کو ایکسپلین کرتے ہوئے الحاکم التکاثر کے حوالے سے، کہ ایک جو ہے آدمی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا نا، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، مالی مالی، میرا مال میرا مال، حالانکہ اے ابن آدم، تیرا مال تو وہی ہے جس کو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آخرت میں بھیج دیا۔ اور بھی اس کے الفاظ ملتے ہیں اسی حدیث کے دوسری روایت کے تحت، اور اس میں کیا ہے کہ اور اس کے سوا جو کچھ ہے
وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تو اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ تو اب یہاں سے ہی یہی انہی چیزوں کا اندازہ لگائیں کہ انسان کا اپنا مال کہاں ہے۔ انسان کا اپنا مال کیا ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے اوپر لگا کر ختم کر دے۔ مطلب یہ نہیں کہ سارا مال ختم کر دے، لائک جو اپنے اپنے اوپر یوز کر لیا سمجھ نہیں وہ تھا جو اپنے اپنے اوپر لگا لیا، اسے فنا کیا، جسے تو نے کھا کر فنا کر دیا، پہن کر وہ سیدھا کر دیا، کپڑے ہیں ہمارے سپوز، کھانے میں ہماری خوراک ہے، دوسری چیز پہننے میں ہمارے کپڑے ہیں، یا بیسٹ آف دا بیسٹ صدقہ کر کے آخرت کے لیے آگے بیچتے ہیں۔ تو اب یہاں سے ہمیں یہ چیز لینے کی ضرورت ہے کہ جو صدقہ ہم کر رہے ہیں نا، دیٹ از بیسیکلی فار اس، کہ وہ رکے گا نہیں، وہ آخرت کے لیے سٹور ہو رہا ہے، سیو ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر اس کے علاوہ تین چیزیں جو ہیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، جن میں سے دو واپس آ جاتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔ میت کے گھر والے اور اس کا مال اور اس کا عمل ساتھ جاتے ہیں، جن میں سے گھر والے اور مال واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک سانسوں کی روانی اور چلتی دھڑکنوں کے ساتھ انسان کسی کے لیے اتنا اہم ہے، اور کہاں وہ سب بند ہوتا ہے، دھڑکنیں بند اور سانسیں بند، اور انسان انسان سے میت میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ پھر جدائی کا عالم تو دیکھیں کہ گھر والے اور مال واپس آ جاتے ہیں اور عمل ساتھ رہتا ہے۔ پیچھے ہم نے صدقے کو کہا کہ جو آخرت کے لیے ہم نے بھیج دیا، اور اب جو چیز ہمیں بتا رہی ہے وہ یہ کہ ہمارے عمل، تو ہم اپنے عمل ایکیومولیٹ کر رہے ہیں، وہ بھی عمل صالح۔ عمل صالح ہوں گے تو ساتھ دیں گے نا ہمیں، ہمارا، ہم اکیلے نہیں پڑیں گے۔ لیکن اگر ہمارے عمل صالح کم ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے ہاتھ میں ایک درہم دیکھ کر پوچھا، یہ درہم کس کا ہے؟ اس نے کہا میرا۔ ضحاک رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرا اس وقت ہوگا جب تو اسے کسی نیک کام میں خرچ کرے یا اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر خرچ کر دے۔ اور پھر آپ نے یہ شعر پڑھا کہ جب تک تو مال کو لیے بیٹھا ہے تو مال کی ملکیت میں ہے، اور جب تو اسے خرچ کر دے تو وہ مال تیری ملکیت میں ہو جائے گا۔ سبحان اللہ! تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دنیا میں بھی فائدہ مند ہوں اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سٹور ہو جائیں، ہم خالی ہاتھ نہ رہ جائیں۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم علم الیقین مطلب سچے علم کے ساتھ جانتے ہو تو یہ غفلت نہ کرتے۔ اب علم الیقین کا مطلب ہوتا ہے وہ علم جو اتنا پکا ہو جیسے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو، سرٹن نالج جس میں کوئی انسرٹنٹی نہیں ہوتی، غیر یقینی کیفیت نہیں ہوتی۔ اگر آج ہمیں اس بات کا پورا یقین ہو جائے کہ یہ دنیا فانی ہے اور آگے حساب کتاب ہونا ہے، تو پھر ہماری پرائیورٹیز، ہماری ترجیحات بدل جائیں گی یا نہیں بدل جائیں گی؟ ٹھیک ہے؟ تو اگر تم یقین والا علم رکھتے، صرف ایک انفارمیشن نہ ہوتی بلکہ ایسا علم جو دل میں اتر جائے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ علم کے بھی تین درجے ہیں نا، یقین کے بھی تین درجے ہیں۔ مطلب کہ کسی معتبر سے یقین کرتے ہیں تو ہم اسے علم الیقین کہتے ہیں۔ کسی نے بتایا آگ جلتی ہے، ہم نے کہا جی آگ جلتی ہے، تو اب عین الیقین کیا ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اور حق الیقین کیا ہے؟ کہ اس کی گرمی کو اسی وقت محسوس کرنا، خود اس حقیقت کو محسوس کرنا، تو یہ حق الیقین ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو آخرت پر ایسا یقین ہو کہ یہ سرٹن ہے، آ کے رہنی ہے، ہمیشہ والی ہے، تو وہ کبھی دنیا کے دھوکے میں نہ پڑے۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، پھر ہم انشاءاللہ کلیکٹیولی نا 5 to 8 کو اکٹھا دیکھیں گے، ابھی میں 1 by 1 ایکسپلین کر دوں۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ اور ثم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اور پھر یقیناً تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ اب آیا 6 کیا کہہ رہی ہے؟ یہ اللہ کی قسم کے ساتھ ایک طرح کی تاکید ہے کہ ہر انسان جہنم کو دیکھے گا، اہل ایمان بھی دیکھیں گے، لیکن اللہ انہیں محفوظ رکھے گا۔ یہاں پر اللہ کا مقصد ڈر پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ ہماری اصلاح کرنا مقصود ہے۔ ریفارم کر سکتے ہیں ابھی بھی ہم اپنے آپ کو، ریپینٹ کر سکتے ہیں ابھی بھی ہم، توبہ کر سکتے ہیں۔ پھر یقین کی آنکھ کی یہاں بات کی جا رہی ہے آیت نمبر 7 میں۔ اب یہ جو خبر ہے یہ حقیقت بن جائے، جو قرآن میں پڑھتے تھے وہ اب کہاں ہوگا؟ وہ سامنے ہوگا۔ تو یہاں علم کا جو لیول بیان کیا جا رہا ہے ہمارے سامنے، ایک طرح سے سمجھنے کہ دوسرا لیول بیان کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟
کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، ویژن آف سرٹینٹی، اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا اور کیا کرنا، گواہ بن جانا۔ تو دنیا میں جو لوگ آخرت کا مذاق اڑاتے تھے یا اسے سنجیدہ نہیں لیتے تھے، قیامت کے دن جہنم ان کے سامنے لا کھڑی کی جائے گی اور تب انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آخر میں یہ کہا جا رہا ہے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر یقیناً تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے۔ نعمتیں کون کون سی؟ پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہر نعمت، صحت دی اللہ نے، وقت دیا ہمیں، جوانی، علم، مال، اولاد، گھر، اچھا کھانا، اچھا پانی۔ گرمیاں تو ہمیں کتنی تڑپ تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے پانی کی، اور وہ بھی ٹھنڈے پانی کی۔ نیند، سکون کی نیند عطا فرمائی، امن عطا فرمایا، الحمدللہ ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں سیف اینڈ ساؤنڈ۔ اسلام، دین اسلام دیا پریکٹس کرنے کے لیے، قرآن، پھر سب سے بڑی جو نعمت ایمان کی وہ دی، عقل بھی دی، سب کا حساب لیا جائے گا۔ نعمت کہاں سے ملی، کہاں خرچ کی، اللہ کی اطاعت میں استعمال کی یا گناہ میں کی؟ تو سب سے عظیم نعمت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ ایمان ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ہدایت کا میسج کنوے کر کے دے گے، وہ سب کچھ ہے۔ تو کیا ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا ہم سے؟ تو دنیا کی دوڑ میں انسان غافل ہو گیا، موت آ گئی، حقیقت سامنے آ گئی، آخرت کا یقین حاصل ہو گیا، جہنم کا بھی پتہ لگ گیا، آخر میں پھر نعمتوں کے بارے میں بھی بات آ گئی، پھر بھی کیا اس کا مقصد جو ہے وہ مال مال مال، تکاثر 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 ہی رہ جائے؟ تو یہ جو صورت ہے، اس کا آخری آیت میں اس کا سمجھنا سب سے وہ ایسی جھنجھوڑنے والی بات کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں سب کچھ دے دیا ہے نا، صحت، وقت، پیسہ، خاندان، جو میں نے چیزیں، یہاں تک کہ ٹھنڈا پانی میں نے کہا، سکون کی نیند، اور قیامت کے دن پر ہر نعمت کا حساب ہوگا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنا کمایا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور کیا ان نعمتوں پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا یا انہیں اپنی صرف اور صرف اپنی نافرمانی میں اڑایا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ آخری آیات جو ہیں 4 to 8 کا کلیکٹیو ہم نے انالیسس دیکھنا تھا، پہلے اس کو دیکھتے ہیں، پھر آخر میں اپنے لیے لیسن لیتے ہیں اس میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس غفلت میں تم پڑے ہوئے ہو، اس کا انجام عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے۔ مطلب یہ کہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ دنیاوی مال و دولت کی کثرت اور اس میں دوسروں سے آگے بڑھ جانا ہی ترقی اور کامیابی ہے، حالانکہ یہ ہرگز ترقی اور کامیابی نہیں ہے۔ عنقریب تمہیں اس کا برا انجام معلوم ہو جائے گا اور تم جان لو گے کہ یہ کتنی بڑی غلطی تھی جس میں تم عمر بھر مبتلا رہے۔ تو عنقریب تم جان لو گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جملے کو ہمارے سامنے دہرایا، اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ یہ بات ہمارے لیے فرمائی کہ ایسے خیالات قطعاً درست نہیں ہیں۔ اگر تم اللہ کے ذکر کردہ وہ دلائل جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں، کچھ تھوڑا بہت بھی غور و فکر کر لیتے، تم اتنی غفلت نہ کرتے جو تم کر رہے، تو تمہیں یقیناً یہ بات معلوم ہو جاتی کہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی ساز و سامان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر تمہیں تھوڑا سا احساس ہوتا تو تم اتنے غفلت میں نہ پڑے رہتے، تمہیں یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ صحیح معنوں میں اچھے کام کون سے ہیں اور آخر سے توجہ ہٹانے اور غافل کر دینے والے کام کون سے ہیں۔ مال و دولت کی بہتات، اس کی کثرت، پھر لالچ اور طمع والی زندگی گزارنے کی صورت میں تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، یہ بھی وارننگ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی اس کی سزا پاؤ گے۔ اور اس کے کچھ آثار تم مرنے کے فوراً بعد کہاں دیکھ لو گے؟ عالم برزخ میں، جس کو ہم نے ویٹنگ زون کہا۔ پھر جب قیامت کے دن تم میدان حشر میں اکٹھے کیے جاؤ گے تو اسے اپنی آنکھوں سے یوں دیکھ لو گے کہ تمہیں اس کے یقینی ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا۔ تو قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، جس میں نے پہلے بھی مینشن کیا، اور اتنی ہے کہ ہم گن بھی لیں تو گن نہیں سکتے۔ آنکھیں دی اللہ نے، کان بھی دیے، دل بھی دیے، دماغ بھی دیے، امن اور صحت، مال و دولت اور اولاد وغیرہ سب کچھ دیا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات یا دن کے وقت باہر نکلے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، تو ان سے پوچھا، ما اخرجکا ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة، پوچھ رہے ہیں کہ ما اخرجکما، کس چیز نے نکالا تم دونوں کو، من بیوتکما، تم دونوں کے گھروں سے، هذه الساعة، اس وقت، کس چیز نے تم دونوں کو اس پہر میں تمہارے گھروں سے نکالا ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا، بھوک نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں ان کی بات، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری
جان ہے، وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مجھے بھی اس چیز مطلب بھوک نے نکالا ہے جس نے تم دونوں کو نکالا ہے، چلو۔ آپ یہ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس کتنی نعمتیں۔ چنانچہ وہ دونوں آپ کے ساتھ چلے۔ آپ ایک انصاری صحابی کے پاس ہے اور وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے۔ جب اس کی بیوی نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو مرحبا کہا، مرحبا و اہلن کہا، خوش آمدید کہا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ فلاں انصاری کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ اتنے میں وہ انصاری صحابی بھی آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھ کر وہ خوشی سے کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج کسی کے پاس ایسے عزت والے مہمان نہیں جیسے میرے پاس۔ ٹھیک ہے، پھر وہ کھجور کا ایک خوشہ لے کے آئے جس میں آدھی پکی سوکھی اور تازہ کھجوریں تھیں، اور انہیں کھانے کو کہا۔ پھر انہوں نے چھری پکڑی تو آپ نے دودھ والی بکری ذبح کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی، سب نے اس کا گوشت اور کھجوریں کھائیں اور پانی پیا، سب سیر ہو گئے۔ جب سب سیر ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سے قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ تم بھوک کی حالت میں اپنے گھروں سے نکلے اور پھر گھر واپس نہیں لوٹے یہاں تک کہ تم کو یہ نعمت ملی۔ اندازہ لگائیں، اور ہمارے پاس نعمتوں کی فراوانی ہے۔ اور بعض علماء کا اس میں ایک اور بھی آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال صرف کافروں سے ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ ہر ایک سے ہوگا، کیونکہ محض سوال سے عذاب کا لازم ہونا نہیں آتا۔ تو جن لوگوں نے نعمتوں کا استعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسٹرکشنز کے مطابق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق کیا ہوگا، وہ سوال کے باوجود عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور جنہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی ہوگی، انگریٹفل رہے ہوں گے، وہ پکڑ لیے جائیں گے۔ اس لیے کہ سوال کا مطلب ہی اس کا امر کا جو ہے ثبوت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا تم نے شکر بھی ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔ اور اسی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کوئی شخص اپنے رب کے پاس اپنی جگہ سے سرک نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب اس سے نہ لے لیا جائے۔ ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کو کن کاموں میں فنا کیا، دوسرے یہ کہ اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں خرچ کیا، اور تیسرے یہ کہ جو مال اس نے حاصل کیا تھا وہ کس کس طرح کمایا تھا، اور چوتھا یہ کہ اس مال کو کہاں کہاں خرچ کیا، اور پانچواں یہ کہ جو علم اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو دیا تھا اس پر اس نے کتنا عمل کیا۔ تو اہل ایمان نے چونکہ ان کا صحیح استعمال کیا ہوگا، اس لیے وہ گرفت الہی سے محفوظ ہو جائیں گے اور اطاعت و فرما برداری پر بہترین صلے کے مستحق قرار پائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان میں سے کرے۔ اور کافر اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، اس بنا پر وہ عذاب الہی کے مستحق قرار پائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ہر چیز میں دوسروں سے آگے نکلنے کی خواہش انسان کو اللہ سے غافل کر سکتی ہے، اور موت سب سے بڑی حقیقت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور پھر ہمیں یہ بھی جانا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، فرسٹ سٹیج آف ہیئر آفٹر، آخری منزل نہیں ہے۔ تو آخرت پر کیسا یقین ہونا چاہیے؟ سٹرونگ فیتھ، مضبوط یقین ہونا چاہیے۔ ہوگا مضبوط یقین تو ہی انسان کے اعمال بدلیں گے۔ اور دنیا کی ہر نعمت ایک امانت ہے، ملکیت نہیں ہے ہماری کہ ہم آنرشپ سمجھ کے بیٹھیں، تو اللہ ہر نعمت کے استعمال کا حساب لے گا۔ اس لیے شکر کیا؟ گریٹفل ہونا، گریٹیچیوڈ اور صحیح استعمال ضروری ہے۔ کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر بھی آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے، تو ہم نے جو ہے دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر، ان کے لائف سٹائل کو دیکھ کر حسرت میں مبتلا نہیں ہونا۔ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے تاکہ ہمارے اندر شکر پیدا ہو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے تاکہ آگے بڑھنے کا جذبہ اور شوق ہو، اور پریکٹس آف گریٹیچیوڈ کرنی ہے۔ کیا ہے؟ شکر گزاری کی عادت کو اپنانا ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اللہ کی کم از کم عطا کردہ 3 نعمتوں کا شکر ادا کر کے سونا ہے جو ہمیں مفت میں مل رہی ہیں، جیسے سانس لینا، اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، امن دی ہوئی ہے، امن دیا ہوا ہے، تو نعمتوں کا شکر انہیں ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ پھر ہم نے آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کرنی، انویسٹ ان آفٹر لائف۔ اپنے دل کا کچھ حصہ، کچھ مال، اپنی کوئی صلاحیت اللہ کی رضا اور انسانیت کی بھلائی کے لیے لگانے کی کوشش کرنی ہے۔ جو دنیا میں چھوڑ جائیں گے وہ دوسروں کا ہو جائے گا، اور جو آگے بھیجیں گے صرف وہی ہمارا رہے گا۔ اور موت کی یاد سے ہمیں بالکل بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔
ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار کوشش کر کے قبرستان کا چکر ضرور لگانا چاہیے۔ یہ انسان کے اندر سے تکبر اور دنیا کی محبت کو ختم کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔ تو زندگی کا مقصد اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے بڑھانا نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھانا نہیں کہ ہم اپنے رہنے سہنے کے معیار کو انکریز کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ اسٹینڈرڈ آف گیونگ ہے، دینے کا معیار ہے، تب ہی ہماری آخرت سنورنی ہے۔ جو آگے چلا گیا وہ ہمارا ہے، ہمیں اپنے تقوی کے معیار کو بلند کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دوڑ سے نکل کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ حقیقی کامیابی عطا فرمائے۔ دنیا جمع کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایمان اپنا تازہ کرتے رہیں، فریش کرتے رہیں، ریفریش کرتے رہیں، نیک بنیں، نیک اعمال کر سکیں، شکر کریں، ہماری زبانیں شکر سے تر ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ہم آخرت کی تیاری کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔